बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नाइट एडिशन के साथ मैं सरवत वलीम हूँ। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात ने एक मरतबा फिर से पाकिस्तान की जो सियासत है उसका पारा हाई कर दिया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद की क्रीज से इख्तलाफात की दहलीज पर जा पहुँचे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने मुजफ्फराबाद के अंदर जो जलसा किया उसमें बिलावल भुट्टो का नाम तो नहीं लिया, मगर उन पर खूब उन्होंने तीर भी बरसाए, करप्शन के इल्ज़ामात भी लगाए, सिंध की हालत ज़ार के ताने भी उन्हें सुनाए। और जवाबी वार में पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने मुस्लिम लीग नून को फॉर्म 47 की पैदावार कह दिया। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो तो सब पे बाजी ले गए और पीपल्स पार्टी पे पिछले 15 सालों में 2.5-3 हज़ार अरब रुपया जो है वो करप्शन के जरिए दुबई भेजने का इल्ज़ाम लगा दिया। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश पर बिलावल भुट्टो बोले कि रायवन का एक शहरी है जो अब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखता है। ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का फैसला इस्लामाबाद से हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी बोले कि नवाज शरीफ इतने परेशान हैं कि शायद भाई और बेटी उन्हें पॉलिटिकली स्पेस नहीं दे पा रहे। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो आज अभी से कुछ देर पहले मीरपुर में जलसा हुआ उसमें ना सिर्फ बिलावल भुट्टो की तनकीद का जवाब दिया बल्कि नोक झोंक को सियासत का एक हिस्सा करार दिया। इंतखाबात में कामयाबी की सूरत में खुद को आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इज़हार भी किया। जबकि मरियम नवाज बोली कि कश्मीर के असल वारिस अब कश्मीर आ चुके हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी है जो 5 अगस्त को पूरी क़ुव्वत के साथ मैदान में आने का ऐलान कर चुकी है। ये वो तमाम पाकिस्तान के पॉलिटिकल इशूज़ हैं जिन पे बात करने के लिए हमारे बड़े ही मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमान हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन साहब। मैं उनको खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले तो सर बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मुझे सर ये बताइएगा, अभी से कुछ देर पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब किया, उन्होंने कहा, बिलावल साहब को उन्होंने मुखातिब किया, उन्होंने कहा कि नोक झोंक होनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कल जो राना सनाउल्लाह साहब ने करप्शन के इल्ज़ामात लगाए उसके बाद तो पीपल्स पार्टी का लहजा भी बड़ा तल्ख है और आप लोगों की जमात के अंदर से जो रिएक्शन आ रहा है वो भी बड़ा तल्ख है। आपको नहीं लगता तलखी बढ़ गई है और आप लोग इत्तेहादी में हैं फेडरल में? सरवत जिस तरह अब मियाँ साहब ने कहा, अब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कि ये नोक जोक होती रहे, ये इलेक्शन का नोक जोक या एक दूसरे की तनकीद करना, जब वोट मांगने जाते हैं तो ज़ाहिर है अपना अपना मंशूर अपना अपना प्रोग्राम पेश करते हैं और दूसरों के प्रोग्राम को या किसी तरीके से क्रेडिबिलिटी जो उनके वादों की होती है उस पर भी आप बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो करीब इलेक्शन का टाइम आ रहा है, अब मेरा ख्याल 1-2 दिन रह गए हैं जब ये कैंपेन ख़त्म हो जाएगी और शायद ये 27 को इलेक्शन है, तो उससे पहले जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन है उसका भी ये स्टेटमेंट आया कि वो 25 की रात को ये कैंपेन बंद हो जाएगी। तो ये हमेशा इलेक्शनों में होता है, चाहे पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन हो या किसी सतह पे भी इलेक्शन हो, तो इलेक्शनों में जो पोलिंग का दिन करीब आता है तो उसमें हीट ज़्यादा आती है। तो मेरा उस लिहाज से आप उस तनाज़र में इसको देखें। बाकी पीपल्स पार्टी का जो माजी है, उनकी गवर्नेंस का, उनके स्टाइल का, उनके तरीक़ेकार का, या उन पे जो एक करप्शन की बात होती है वो किसी से ढकी छुपी तो नहीं है। उस पर अगर किसी ने कोई इज़हार कर दिया इलेक्शन कैंपेन में तो उसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। आज भी बात यही होती है कि सिंध की जो गवर्नेंस है उसका जो हाल है वो भी आपके सामने है और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके भी मंसूबे जिस तरह वो चले हैं वो भी आपके सामने हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कुछ लाइटर साइड पे भी बातें होती हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम लेके तनकीद करना, मियाँ नवाज शरीफ साहब स्टेट्समैन है और सारी हुकूमत जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की है और वो मुस्लिम लीग के सदर हैं, मुस्लिम लीग नून के कायद हैं हमारे, और उनकी मुशावरत से ही हम सारे कुछ करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि कहा जाता है कि जी वो स्पेस नहीं उनको मिल रही या क्या नहीं हो रहा। तो हर चीज़ के फैसले उनकी आशीर्वाद में और उनको एतमाद में लेके किए जाते हैं। तो ये कोई इलेक्शन के माहौल को इस तरह आप देखें कि ये इलेक्शन है और इलेक्शन में कोई तीसरी पार्टी तो इस तरह है नहीं है जिस पे 2 पार्टियां आमने सामने हैं और कोशिश हो रही है कि इलेक्शन वो जीतें। जिस तरह जीबी के इलेक्शन की बात बिलावल साहब करते हैं तो उनका ख्याल है शायद कि आज़ाद कश्मीर में भी हम उसी तरह जीत जाएं। तो जीपी में जो एक आध सीट का उनको एज मिला था, मेजॉरिटी मिली थी, जीबी के डायनामिक्स और हैं, उस पर मैं ज़्यादा उस पर तबसरा नहीं करना चाहता।
لیکن آزاد کشمیر ہمیشہ انہوں نے مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کو ہی ترجیح دی ہے. آزاد کشمیر کے ووٹر نے، آزاد کشمیر کے لوگوں نے، اور میاں صاحب نے آزاد کشمیر میں بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں، چاہے ڈیولپمنٹ سائڈ پہ ہو یا کشمیر کاز کے ساتھ ہو، اس کو لے کے بہت آگے ہم بڑھے ہیں. اور اب پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے UN میں یا کسی بھی فورم پہ بھی کشمیر کی کاز کو جس طرح پیش کیا ہے اپنی سپیچ میں یا جس انداز سے بڑے اسٹرانگلی، اس پہ میرا حال کسی کو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کسی کی. تو کشمیر، آزاد کشمیر والے ووٹ مسلم لیگ نون کو دیں گے، شیر کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ. وہ تو نظر آ رہا ہے. رانا صاحب، جو آج ہم نے میاں نواز شریف صاحب کی تقریر سنی، مختصر تھی مگر جامع ایک تقریر تھی اور بھرپور انداز کے اندر انہوں نے کی ہے، لیکن اس کے اندر وہ ایک بڑا اعتراض اس بات کا بھی آ رہا ہے کہ آج میرپور کے اندر جلسہ تھا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ میاں نواز شریف صاحب کو دیکھنے آئے تھے، ان کی تقریر سننے آئے تھے، مریم بی بی کو دیکھنے آئے تھے، ان کی تقریر سننے آئے تھے. لیکن اس کے اندر جس شہر کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے جلسہ کیا، آپ ہی کی پارٹی کے ایک بہت ہی اہم رہنما، بہت بڑے رہنما ہیں، انہوں نے اسی علاقے کے، اسی شہر کے لوگوں کو، میرپور کے لوگوں کو، راولا کوٹ کے لوگوں کا میں کشمیری نہیں مانتا. تو زیادہ بہتر نہیں ہو جاتا کہ بلاول صاحب کے اوپر تو تنقید ہوئی ہے آج کے جلسے میں، شاید ایک پولیٹیکلی یہ ہوتا بھی ہے، آپ نے جیسے خود بیان کے الیکشنز کے قریب آتے ہی، تو اس کی بھی تھوڑی سی مذمت کر دیتے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب مریم بی بی یہ کھڑی ہو کے کہیں گی کہ جی ہم اصل کشمیر کے وارث ہم ہیں اور کشمیر کے اندر کھڑے ہیں، تو ان شہر کے لوگوں کے حوالے سے خواجہ صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے، اس کی مذمت بھی ہونی چاہیے تھی. یہ ایک تنقید بھی آ رہی ہے. قائد صاحب کے بیان کو میرا کوئی زیادہ ہی بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا ہے، اور اس میں زیادہ پولیٹیکل مائلیج کے لیے بلاول صاحب نے اس پہ کوئی زیادہ فوکس کیا ہوا ہے. حالانکہ بلاول صاحب جس لیول پہ کمپین کر رہے ہیں ان میں قائد صاحب کے بیان کو اتنا زیادہ نہیں ان کو ردنا چاہیے تھا. بہرحال کوئی اس میں اتنی سیریسنس نہیں ہے. اگر قائد صاحب نے کسی ہسٹری کے ناطے سے کوئی بات کی ہے تو اس وقت حقیقت تو یہی ہے کہ آزاد کشمیر کا جو ٹیریٹری ہے اس میں راول کوٹ اور میرپور شامل ہیں، اس کی دوسری کوئی رائے نہیں ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بیان کو اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ اس کو پولیٹیکل الیکشن سلوگن بنایا جائے. ٹھیک ہے. اب نواز شریف صاحب نے اس خواہش کا اظہار بھی رانا صاحب کیا ہے کہ میں شہباز شریف صاحب سے یہ کہوں گا کہ اگر ہم یہاں پہ الیکشن جیت گئے تو میں اگلا وزیر اعلیٰ ہو جاؤں، یہاں پہ وزیر اعظم بن جاؤں. تو یہ نواز شریف صاحب کی ذاتی خواہش ہے یا پارٹی بھی یہ سوچ رکھتی ہے کہ اگر ہم یہاں سے کلین سویپ کر گئے تو ہم پھر میاں نواز شریف صاحب کو ایک وزیر اعظم کے طور پہ آزاد کشمیر میں دیکھیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے میں اس پہ کوئی زیادہ تو نہیں تبصرہ کر سکتا، لیکن میاں صاحب نے میرا یہ تھوڑی سی ایک لائٹر سائڈ پہ بات کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس آزاد کشمیر کو ایک اہمیت دینے کے لیے بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے ان کا کہ آزاد کشمیر سو کلوز ٹو مائی ہارٹ، کہ میں مطلب یہ میرے اندر یہ بھی ہے. لیکن وہ تو بہت بڑے لیڈر ہیں، اسٹیٹس مین ہیں، اور ہمارے قائد ہیں. ساری حکومتیں جو مسلم لیگ نون کی ہیں انہی کی حکومتیں ہیں اور انہی کی وجہ سے ہی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں یہ تو میرا انہوں نے ایک سمبولیکلی شاید بات کی ہو کہ کشمیر جو آزاد کشمیر ہے وہ اتنا مجھے پیارا ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے اور اتنا مجھے پسند ہے کہ میں اس کی ترقی کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو اور زیادہ آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. تو میرا اس کنٹیکسٹ میں شاید انہوں نے بات کی ہو، تو میرا تو یہی خیال ہے. بالکل، میں یہی چاہ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کی اور آپ جیسے زیرک جو سیاستدان ہیں، مسلم لیگ نون کا اثاثہ ہیں آپ لوگ، آپ کی بھی ایک رائے آ جائے، کیونکہ کچھ لیگل لوگ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ لیگلی پاسبل نہیں ہے قانونی لحاظ سے، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں نہ تو وہاں ان کی اسمبلی کے ممبر ہیں، نہ وہاں سے الیکشن لڑائے، تو یہ قانونی طور پہ پاسبل نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں دوسرے معاملات کے اوپر. رانا صاحب چلیے، مسلم لیگ نون اپنی حد تک تو جو معاملات ہیں ان کو دیکھ رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے معاملے کو آپ لوگوں نے کیسے دیکھنا ہے؟ کیا سوچ ہے آپ لوگوں کی؟ بہت وقت گزر گیا، اب اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جانا چاہیے. دیکھیں، ہم تو ڈے ون سے ہماری بڑی پازیٹیو مثبت سیاست ہوتی ہے مسلم لیگ نون کی، اور ہمیشہ ہم نے ایک جمہوری انداز سے آگے معاملات کو لے کے چلنے کی کوشش کی ہے. جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا تو اس وقت جس طرح کا الیکشن تھا ہمیں بہت کہا گیا کہ آپ بائیکاٹ کریں، اوتھ نہ لیں. مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی یہ کافی پریشر تھا
لیکن ہم نے وہی ڈیموکریٹک ڈیسیجن لیا کہ سسٹم کے لیے یہی فائدہ ہے کہ ہم اس کا حصہ بنے، چاہے جس طرح بھی الیکشن ہوئے ہیں، جو بھی ہوئے ہیں، جو سلیکشن ہوئی ہے، یا جس طرح اس کو بٹھا دیا گیا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو، تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں، آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور اس میں ساری پارٹیوں نے کہا تھا، چاہے پیپلز پارٹی تھی، ان کی لیڈرشپ نے، بلاول صاحب نے، زرداری صاحب نے، شہباز صاحب نے، ہمارے بھی، ہم سب نے کہا تھا۔ لیکن ان کا انداز شاید کوئی اور انداز سے وہ سیاست کرتے ہیں، کوئی جو جمہوری جو رویہ ہے ان کا نہیں ہے، تو ڈائلاگ پہ یقین نہیں رکھتے۔ آپ کو پتہ یاد ہوگا کہ جب وہ اسمبلی میں آتے تھے تو سیدھے آگے اپنی کچھ سیٹ پہ نہیں بیٹھتے تھے، کیونکہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی سیٹ ساتھ ہوتی تھی، تو شہباز صاحب بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ جو چیئر تھی اسمبلی میں، وہ پھلانگ کے آتے تھے اس رو کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا، وہ تصویریں بھی ہوگی اور خود بھی دیکھا ہوگا سارا۔ تو یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا۔ تو ابھی بھی جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، ہم نے کہا کہ بھائی آپ مین دھارے میں آئیں، اسٹریم لائن کریں، اپنے آپ کو پازیٹیو پالیٹکس کریں اور اندر بیٹھ کے سارے معاملات آگے بڑھائیں۔ لیکن انہوں نے ایک ہی کام کیا ہوا ہے کہ بس میں نہ مانوں، ایگو کا پرابلم ہے یا کوئی نیگیٹو ان کی سوچ ہوتی ہے۔ وہ آپ کے سامنے، ہم نے تو ہر وقت ڈائلاگ کی بات کی ہے، ہر وقت مذاکرات کی بات کی ہے، ہر وقت اکٹھے بیٹھنے کی بات کی ہے۔ اور جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم تو ان کے ساتھ لیجسلیشن میں بیٹھتے تھے، جا کے ساری ڈسکس کرتے تھے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور تمام اسمبلی کی پروسیڈنگ ہو یا دوسری معاملات ہوں، اپنا جو اظہار کریں، اپنا جو سوچ ہے اس کا لوگوں کو بتائیں، اور جو ایشوز ہیں ان پہ بات کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کی سوچ کیا ہے ایشوز کو حل کرنے کی، جو اس وقت بہت بڑے چیلنجز ہے پاکستان کو فیس کر رہا ہے پاکستان، تو اسپیشلی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، اس میں ان کو اگر پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں تو وہ میرا خیال ہے ان کو بجائے نیگیٹو پالیٹکس کرنے کے ایک مثبت اور ایک کنسٹرکٹیو سوچ کے ساتھ تو سیاست کرنی چاہیے۔ وہ تو ہماری طرف سے تو کوئی نہیں، ہم نے تو کہا کہ آئیے بیٹھیے اور تمام ایشوز پہ بات کریں۔ ٹھیک ہے سر، آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں، لیکن جب مذاکرات کی آپ بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ جب ہمیں اسپیس ہی نہیں مل رہی تو سیاست ہم کہاں سے کریں گے؟ اور جس استحکام کی بات پورا پاکستان کرتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے نزدیک اس استحکام کی جو پہلی اینٹ ہے وہ عمران خان ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان باہر آئے گا تو ہی استحکام کی طرف ملک جائے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں سپیس کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اسمبلی میں ان کے ممبرز ہیں اور وہاں پہ جو سپیچ کرتے ہیں یا ان کو جتنی سپیس دے سکتے ہیں، جتنا بھی وہ شور شرابہ کرنے کے باوجود ان کی سپیچز ہوتی ہیں، ان کا ہر سٹیج پہ ان کو جو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، اور ساتھ کے پی کے کی گورنمنٹ ہے ان کی، اس کو کون سا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں دے رہے یا فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے یا کوئی بھی ان کا ایشو ہو جن کو ریزالو نہیں ہم کرتے۔ تو یہ کہنے کی باتیں ہیں۔ باقی رہی عمران خان کی بات، اس کے کیسز ہیں، عدالتوں میں ہیں، عدالتیں ہیں، وہاں پہ وہ کیس بھی کرتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی ریلیف بنتا ہے تو ریلیف ملتا بھی ہے، اگر نہیں بنتا تو جو بھی عدالتیں سمجھتی ہیں آئین اور قانون کے مطابق وہ سارے سلسلے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہے، لیکن وہ آئے تو صحیح، بات تو کریں، اور بات کرنے کے بعد کہیں گے جی ہم تو گئے تھے لیکن وہاں تو ہماری کوئی بات کسی نے سنی نہیں ہے، وہ 1 2 3 کر کے ایشو سارے ڈسکس کر لیں۔ تو وہ تو بالکل کہہ کے بھی نہیں آتے، بیٹھ کے کہ کل ہم آئیں گے، کمیٹی بن جاتے، پھر نہیں آتے۔ تو میرا خیال ہے یہ بس آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح ان کا ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ ابھی رانا صاحب تھوڑی دیر پہلے ایک نیوز کانفرنس کی ہے سہیل آفریدی صاحب نے، اور 5 اگست کو وہ شاید کوئی اپنا کچھ سیمی فائنل پولیٹیکلی کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں وہ کوئی نیکسٹ بھی لاہے عمل دینے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اپیل کی ہے پورے پاکستان سے جو ورکر ہیں وہ 5 اگست کو پہنچے اس جگہ پہ جہاں پر وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ ہمدردوں کا خیال ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا کے حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ پی ٹی آئی سے تو نبرد آزما ہو گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کس طرح سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے؟ دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے اگر وہ پیسفل طریقے سے آئین اور قانون کے اندر کرتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے،
لیکن اگر وہ کوئی قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے، کوئی شر پسندی کریں گے یا چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر تو بالکل کوئی حکومت بھی نہیں اس کی اجازت دیتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک حق ہے، جلسہ کریں، بالکل وہاں پہ جلسہ کریں، اور جتنا بڑا جلسہ کر سکتے ہیں کریں۔ پتہ چل جائے گا کتنا بڑا جلسہ کرتے ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے اٹیمپٹ کی ہیں، بہت ساری کالیں دی ہیں، اب یہ بھی ایک انہوں نے کال دی ہے۔ دیکھتے ہیں کس طرح وہ چیزوں کو کرتے ہیں۔ اگر وہ چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو نیچرلی حکومت اس کے مطابق پھر نپٹے گی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس مرتبہ لانگ مارچ کی طرف چیزیں چلے جائیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ بھی پولیٹیکلی انہوں نے خود کو بڑا ایکٹیو کر لیا۔ علیمہ بھی مختلف جگہوں پہ جا کے ریلیوں سے خطاب کر رہی ہیں، اور بہت سارے معاملات ہیں جن کو دیکھا جا رہا ہے۔ کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ ایک پلیس ان کو مختص کر کے دے دے، چاہے وہ اسلام آباد کے آس پاس ہی کہیں ہو، کہ آپ آئیں یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں پرامن طریقے سے، تو کوئی حکومت جو ہے اس کے اوپر اپنا ری ایکشن شو نہیں کرے گی۔ تو سر آپ لوگ کی پارٹی کیوں نہیں کرتی کہ ایک مخصوص جگہ دے دے ان کو، کیا ہو یار بیٹھ جاؤ، جتنی دیر بیٹھنا ہے، جتنے ہفتے بیٹھنا ہے بیٹھ جاؤ۔ لیکن جب وہ جگہ جگہ نکلیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ڈسٹربنس تو کریٹ ہوتی ہے، پبلک کو بھی، گورنمنٹ کو بھی۔ نہیں، یہ کب ہم نے نہیں کہا، ایک ایئر مارک ہوئی ہوئی ہے جگہ، وہاں پہ آئیں اور بیٹھنا بیٹھیں، جلسہ کرنا جلسہ کریں۔ لیکن اگر وہ کہیں ہم نے ڈی چوک میں جانا ہے، ہم نے چڑھائی کرنی ہے، ہم نے جو گورنمنٹ کے بلڈنگیں ہیں ان کو توڑ پھوڑ کرنی ہے، یا بلو ایریا میں ہم نے خرابی کرنی ہے، شہریوں کو ہم نے پریشان کرنا ہے، تو وہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں ساری۔ ہم نے کب کہا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ایک ہوا جب ہم نے کیا تھا، تو آپ کو یاد ہے کہ ایک مخصوص جگہ تھی، وہاں پہ بیٹھے رہے، مولانا فضل الرحمان نے کیا، وہاں بیٹھے رہے، 7 دن بیٹھے، 5 دن بیٹھے، 7 دن میرا خیال ہے اس وقت پھر جا کر ہم نے بات بھی کی تھی مولانا صاحب سے۔ تو یہ تو اگر وہ طریقے اس قسم اختیار کریں تو اس سے کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ وہ لاہور میں بھی آئے ہیں، لاہور میں بھی ان کو بتایا تھا اگر کسی جگہ پہ مخصوص جگہ بتائی تھی کرنا ہے تو آپ کریں، لیکن اگر وہ ان کا کوئی مقصد یا ان کے ارادے کوئی اور ہوتے ہیں تو اس کی تو اجازت نہیں مل سکتی۔ ٹھیک ہے سر، ایک آخری سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ بہت وقت پہلے تھا، لیکن اب یہ مطالبہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں قبل از وقت الیکشنز کے حوالے سے۔ آپ لوگوں کی پارٹی تیار ہے اگر سچویشن ایسی کوئی بن جاتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جتنا ہمیں مینڈیٹ اور ٹینیور ملا اتنا ٹینیور پورا کیا جائے گا، اس کے بعد ہی الیکشنز کی طرف مسلم لیگ نون بڑھے گی؟ پہلے بھی ایک میرا خیال ہے بڑی اچھی چیز ہوئی ہے ایک ہمارے سسٹم میں کہ جب سے 58(2)B ختم ہوئی ہے تو اس وقت کے بعد سے اسمبلیاں اپنا مدت پوری کرتی ہیں، حکومت اپنی جگہ لیکن اسمبلی مدت پوری کرتی ہے۔ تو چاہے وہ 2002 کے الیکشن ہوں، چاہے 2008 کے ہوں، 13 کے ہوں، 24 کے بھی الیکشن ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ہے کہ احتجاج کر کے قبل از وقت الیکشن کے لیے ڈیمانڈ کر دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صبر کریں، ابھی میرا حال کوئی ٹائم 2.5 سال ہو گیا یا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، ٹائم گزر جائے گا تو پھر الیکشن تو آنے ہیں، تو الیکشن آئیں گے تو الیکشن لڑ لیں، اور جو پارٹی جیتے گی وہ حکومت بنا لے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی کہ بالکل صبر کریں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے مسلم لیگ نون کی اب یہ سوچ ہے کہ جو ٹینیور ملا ہے اس کو پورا کیا جائے گا قبل از وقت جو ہے وہ الیکشنز کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے اندر کوئی سوچ موجود نہیں ہے۔ میں بہت مشکور ہوں، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ رانا تنویر حسین صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، نپے تلے سیاسی حالات میں پی ٹی آئی احتجاج کی ایک نئی بساط بچھانے جا رہی ہے، جس کے تحت 5 اگست کو عمران خان صاحب کے قید کے 3 سال مکمل ہونے پر ہوم گراؤنڈ پشاور میں ایک جلسہ ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا دعویٰ ہے کہ اس روز ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے مذاکرات کی حکومتی آفرز کی بھی ہمیں پتہ ایک گونج تھی، لیکن اب ہواؤں کا رخ پی ٹی آئی کو ایک مرتبہ پھر سے سڑک کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان صاحب رہائی فورس سے متعلق جلد ایک بڑی خبر سامنے آنے کی نوید بھی سنا چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے مطابق اب پی ٹی آئی نے اپنی سمت جو ہے وہ درست پکڑ لی ہے۔ جیل بھرو تحریک کے اندیے بھی دیے جا رہے ہیں۔
हुकूमत PTI एहतजाज को सियासी ब्लैकमेलिंग और मुल्क की तरक्की के रास्ते में रखना अंदाजी की एक कोशिश करार दे रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खबरदार किया है कि अगर एहतजाज 9 मई की तर्ज का हुआ तो कानून का रिएक्शन भी वैसा ही होगा। कानून के मैदान से भी PTI के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि नैब से मुतालिक मुकदमात अब विफाकी आईनी अदालत में सुने जाएंगे। यह फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा मुअत्तली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा था। दूसरी तरफ इमरान खान रिहाई फोर्स के क़याम पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ विफाकी आईनी अदालत में दायर दरख्वास्त 29 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर की जा चुकी है। ये वो तमाम इशूज़ हैं जिन पे बात करने के लिए हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान साहब, वो मेरे साथ मौजूद है। मैं उनको खुशामदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया शफीउल्लाह जान साहब आपके वक्त के लिए। शफीउल्लाह जान साहब, पहले हम तक ये खबर थी कि शायद इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर आप एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, लेकिन अब मकाम तब्दील कर लिया गया। गालिबन पिशावर मोटरवे के करीब एक खुला मैदान होगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद लोगों के ना आने का खदशा था, इसलिए जगह का जो तयन है वो पहले कुछ और था, अब कुछ तब्दील कर दिया गया। वजह क्या बनी जलसागाह को तब्दील करने की? देखिए, जहाँ तक जलसागाह की जो जगह है वो तब्दीली की जो वजह है, असल में जो इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम है उसमें 24,000 की जो है वो कैपेसिटी है, मतलब 24,000 लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं। लेकिन एक तो ये हमारी जो कैबिनेट के मेंबरान है या जो पार्टी के हमारे सरबराहान हैं, उनकी तरफ से भी ये इशू था कि जो रास्ते ग्राउंड तक जाते हैं वो तंग है तो वो चौक हो जाएंगे। और दूसरा एक अदालती हुक्मनामा भी मौजूद है जिसके मुताबिक जो सरकारी मशीनरी है और सरकारी ग्राउंड्स जो है, पार्क्स हैं, वो सियासी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो फिर ये फैसला किया गया कि वो जगह तंग पड़ जाएगी, इसलिए हम मोटरवे के साथ एक खुला ग्राउंड है वहाँ पे इसको शिफ्ट किया गया है। वहाँ पे जो तादाद होगी इंशाल्लाह लाखों की होगी। और वो जो ग्राउंड है वो काफ़ी बड़ा ग्राउंड भी है और 3 साइड से उसकी अप्रोच भी है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ जगहों से लोग इसमें शिरकत करेंगे। तो ये सबसे मेन वजह यही थी कि एक जगह छोटी थी, दूसरा उस ग्राउंड तक जो रास्ते हैं वो तंग हैं, जो चौक होने का डर भी था और कुछ लोग जो है वो जलसागाह के बाहर ही रह जाते। तो इस वजह से इसको शिफ्ट किया गया है मोटरवे टूल प्लाजा के करीब। ठीक है, अभी से थोड़ी देर पहले सुहेल आफरीदी साहब जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने गालिबन की है, उसमें उन्होंने इनवाइट किया है कि पूरे मुल्क से लोग आए। उन्होंने दावतनामा दिया है कि सब लोग हम चाहते हैं कि शामिल हों और ये हम एक सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं। सेमीफाइनल के हद तक तो बात समझ आती है, फाइनल के लिए आपका मूड क्या है? सियासत की होगी, मुफाहमत भी फाइनल में हो सकती है, या फिर रास्ता सिर्फ मुजाहमत का होगा? नहीं, रास्ता सिर्फ मुजाहमत का है। जो 5 अगस्त को लाएमल दिया जाएगा, जो इमरान खान साहब की रिहाई तहरीक का आगाज़ 5 अगस्त से होगा और हम वहाँ पे अगला लाएमल देंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि कई दफ़ा मुज़ाकरात को गौहर साहब आगे लेके बढ़े, लेकिन वो डेडलॉक का शिकार हुए। अचकज़ई साहब ने भी कोशिश की, लेकिन वो भी कोई सूदमंद साबित नहीं हुए। अचकज़ई साहब से भी मशावरत हो रही है, अलामा साहब से मशावरत हो रही है, फजल रहमान साहब से बातचीत हो रही है। हम अलायंस बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो भी सियासी कुव्वत है उससे बात भी की जाएगी, उसको अलायंस में शामिल होने की दावत भी दी जाएगी। 5 अगस्त को आफरीदी साहब जलसागाह में खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप वहाँ पे मौजूद होगी और अगला लाएमल दिया जाएगा। कुछ चीज़ें ऑन कार्ड्स हैं और जो लाएमल 5 अगस्त को दिया जाएगा उसके बाद इस हुकूमत का ठहरना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं ये नहीं कह रही आप एग्जैक्ट मुझे बता दें, लेकिन इस किस्म की इतलात हैं कि शायद लॉन्ग मार्च का इरादा PTI रखती है। अगर आप अपोजिशन अलायंस की तरफ काफी सारी चीजें जो है, डेफिनेटली काफी सारी चीजें ऑन कार्ड्स हैं, काफी चीजें ऑन कार्ड्स हैं जिसपे हम अपने अलायंस जो हमारे दोस्त हैं, अचकज़ई साहब हैं, अलामा साहब हैं, जैसे मैंने मौलाना साहब का जिक्र किया, इनसे भी बातचीत और मशावरत हो रही है। 5 अगस्त को देखिए 8 महीने तकरीबन अफरीदी साहब को कंप्लीट हो जाएंगे। हम कंप्लीट होमवर्क करके आगे बढ़ना चाहते थे, हमारा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। 5 अगस्त जो है एक वार्म अप है, सेमीफाइनल आप इसको कह सकते हैं, जिसमें फाइनल जो है फाइनल के लिए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अगला लाएमल दिया जाएगा। ठीक है,
عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ تو پی ٹی آئی کا ایک بنیادی نقطہ ہے جس سے رائٹ لیفٹ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو بالکل جاتا کرنے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا ایک کی رول پلے کیا تھا، گو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دوستوں کے ہاتھوں شاید وہ استعمال ہو گئے، لیکن انہی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایک آپ الائنس کی شکل میں کیسے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جستجو کریں گے؟ دیکھیے، سیاست میں نامستقل کوئی آپ کا دوست ہوتا ہے اور نامستقل کوئی آپ کا دشمن ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو ایک نورہ کشتی کھیلی جا رہی ہے کشمیر میں، اس سے پہلے جی بی میں کھیلی گئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان۔ پیپلز پارٹی جی بی کے الیکشن میں الزام لگا رہی ہے کہ نون لیگ نے وہاں پہ دھاندلی کی، پھر اسی نون لیگ کو بجٹ میں ووٹ بھی الیکشن کے بعد دے دیا۔ 30 منٹ کے لیے بلاول بھٹو صاحب ناراض بھی رہے، جی بی حکومت ان کے حوالے کر دی گئی تو پھر بجٹ میں ووٹ دے دیا، کیونکہ ڈنڈے کے نیچے دونوں جماعتیں ایک ہیں، جس سے کہ دو رخ ہیں۔ تو نورہ کشتی تو آپ اس وقت کشمیر میں بھی دیکھ رہی ہوں گی۔ دیکھیے، بات بڑی واضح ہے کہ اس وقت جو ہمارا موٹیو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے اور اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اب وہ اس موجودہ سسٹم کے خلاف، موجودہ حکومت کے خلاف جو بھی ہوگا، جو بھی سیاسی قوت ہوگی، ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے، ہم ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس الائنس کا حصہ بنے، جس الائنس سے یہ جو عذاب پاکستان پہ مسلط ہے، پاکستانیوں پہ مسلط ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب شفیع جان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پوری پارٹی میں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کو بھی سن رہی تھی، حافظ حمداللہ صاحب کو بھی میں نے سنا، میں نے اسلم غوری صاحب کو بھی سنا، مولانا صاحب کو بھی سنا، وہ سب یہ اس چیز کو دہرا رہے ہیں کہ کسی ایسے گھوڑے پہ جو یو آئی ایف سوار نہیں ہوگی جس کی باغیں جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں نہ ہوں۔ اگر یہ گھوڑا اپوزیشن الائنس کا چلتا ہے تو کیا ڈرائیونگ سیٹ پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ بٹھائیں گے، اچکزئی صاحب کو بٹھائیں گے، علامہ صاحب کو بٹھائیں گے؟ کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پہ تو ڈرائیور صرف ایک ہوگا، سب لوگ تو ڈرائیور نہیں بن پائیں گے، تو مولانا صاحب کی قیادت میں آگے بڑھیں گے پھر؟ دیکھیں، مولانا صاحب سے اس وقت مشاورت ہو رہی ہے، چیزیں کچھ فائنل نہیں ہوئی، نہ کوئی ڈیمانڈ ان کی طرف سے رکھی گئی ہے، ابھی صرف اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تحریک پہ بات ہو رہی ہے۔ اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا ہے، فیصلے کی قوت تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے پاس ہے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ابھی یہ قابل از وقت ہے یہ چیزیں کہنا، اس وقت سنگل موٹیو ہے، اس وقت سنگل ایجنڈا ہے کہ اس حکومت سے جو غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، جو 17 سیٹوں پہ براجمان ہے، جو مینڈیٹ چوری کر کے اس مینڈیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے، فی الحال فوکس اس بات پہ ہے۔ ٹھیک ہے، سابق گورنر ہے شاہ فرمان صاحب، وہ ایک جگہ پہ انٹرویو دے رہے تھے شفیع جان صاحب، انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے مشران ہیں وہ بار بار مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ مولانا شاید ہمارے مسائل کا حل کریں گے، تو در حقیقت ان کا مطلب یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ، خاص طور پہ سہیل آفریدی صاحب، آپ جیسے تمام لوگ اپنے ہاتھ کاٹ کے مولانا صاحب کو دے رہے ہیں کہ اگلے الیکشن کے اندر پی ٹی آئی کے تو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ پورا ووٹ بینک یا پورا سسٹم مولانا صاحب کے ساتھ آگے خیبر پختونخوا میں بڑھ جائے۔ دیکھیے، اس وقت میں نے شروع میں کہہ دیا کہ موٹیو جو ہے یا جو آبجیکٹیو ہے وہ اس حکومت کو گھر بیچنا ہے، اس کے لیے ہم تمام سیاسی قوتوں سے بات کریں گے، اس سے مولانا صاحب سے بھی بات کریں گے، اچکزئی صاحب کے ساتھ اور علامہ صاحب کے ساتھ ہمارا ویسے بھی الائنس ہے۔ ان کے علاوہ اگر صوبے میں کوئی مذہبی جماعت ہے یا کوئی سیاسی قوت ہے جو تحریک چلانا چاہتی ہے یا جو اس الائنس کا حصہ بننا چاہتی ہے یا جس حکومت کو وہ بھی گھر بھیجنا چاہتی ہے، ہم ان سب سے بات کریں گے۔ اس وقت سنگل آبجیکٹیو جو ہے وہ اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، جو حکومت نیشنلی اور انٹرنیشنلی باعث شرمندگی ہے۔ کوئی خاطر خواہ کارکردگی ان کی نہیں ہے، کسی سیکٹر میں انہوں نے کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھائی، عام پاکستانی کا جینا جو ہے انہوں نے مشکل بنایا ہوا ہے، مہنگائی، غربت آپ کے سامنے ہے، بے روزگاری آپ کے سامنے ہے، لا قانونیت، آئین معطل ہے، قانون کوئی ہے نہیں، تو ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کے صرف ایک ہی آبجیکٹیو ہے، اور اس آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب سے بات کریں گے، ہم سب کے پاس جائیں گے، ہم سب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ 5 اگست جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے، جس میں ایک پاور شو ہوگا تحریک انصاف کا، آفریدی صاحب اس سے خطاب کریں گے، اور انشاءاللہ 5 اگست کو آفریدی صاحب جو لائے عمل دیں گے مشاورت سے، تمام الائنس کے مشاورت سے، تحریک انصاف کے رہنماؤں کے مشاورت سے، انشاءاللہ وہ لائے عمل جو ہے
उसके सामने ये हुकूमत ठहर नहीं पाएगी। ठीक है शफी जान साहब, आपसे गुफ्तगू से पहले मुस्लिम लीग नून के सीनियर वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ इसी प्रोग्राम में शामिल थे, तो उनसे जब मैंने पीटीआई से मुतालिक बात की तो आपने भी जैसे कहा कि सबसे आप लोग बात करेंगे। उनका ये कहना है कि पीटीआई सबसे बात कर रही है मगर हमारे साथ बात नहीं कर रही, आप हमारे साथ बैठेंगे तो रास्ता निकलेगा। तो बदनीयती का फैक्टर असल में है किस तरफ, क्यों है, किसकी तरफ से है, किस वजह से है? पब्लिक को ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा, इवन दो कि हमें भी नहीं समझ आ रही कि बदनीयती दर हकीकत है कहाँ पे। देखिए राना तनवीर साहब जो है वो नून लीग का हिस्सा हैं और नून लीग से तो वो तो बेनिफिशरी है इस सिस्टम की, तो उससे कि हम किस चीज़ की बात करें। हाँ, जब भी हमने मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान साहब की बात उनसे की है, हमने इनको बेख्तियार पाया है। गौहर साहब 3 दफ़ा चीज़ों को आगे लेके बढ़े, लेकिन तीनों दफ़ा जो है वो चीज़ें जो है वो डेडलॉक का शिकार हुई। वो डेडलॉक का शिकार इसलिए हुई कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, वो तो इस सिस्टम की बेनिफिशरी हैं। हम तो उनको उनकी हुकूमत से या उनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। हम उनसे क्या बात करें? 17 सीटों की जुमात है, 17 सीटों पे ये पूरे पाकिस्तान पे विराजमान है। 17 सीटों के जरिए इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। इकोनॉमिक ये कहते थे कि हमारे पास बड़ी तजुर्बेकार टीम है, किधर गई इनकी तजुर्बेकार टीम? आज इकोनॉमिक कंडीशन आपके सामने है। आज पेट्रोल की प्राइसेस देख लें जो रोज 5 रुपए 10 रुपए महंगा किया जा रहा है। मतलब अब पहले तो ये 50-60 रुपए हफ्ते या 10 दिन बाद महंगा कर देते तो उसमें बड़ा शोर और ववेला होता। अब इन्होंने करप्शन के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है कि रोज जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस चेंज होंगी। पाकिस्तान में 70% आबादी जो है वो डेली वेजेस पे काम करती है, रोज कमाती है, रोज खाती है। अब उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होगा ये एक अलग टेंशन है। फिर पेट्रोलियम एसोसिएशन की सूरत हाल आपके सामने है। सालसी का रोल इन्होंने प्ले किया, अच्छी बात है, इससे पाकिस्तान का वकार बुलंद हो, लेकिन उस सालसी के रोल से पाकिस्तानियों ने क्या हासिल किया? महंगा पेट्रोल हासिल किया, बेरोजगारी हासिल की, गुर्बत हासिल की, लाखनूनियत हासिल की। तो ये हुकूमत तो हर फ्रंट पे नाकाम हो चुकी है। इनसे किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी, इनको घर भेजना ही वाहिद इलाज है। ठीक है, अब सलमान अकबर राजा साहब जो हैं, इससे पहले 2 उनकी अहम तरीन चीज़ें जो मैं आपसे चाहूँगी कि अगर आप उनके ऊपर थोड़ी सी हमारी रहनुमाई करें। एक तो उन्होंने कहा कि जी अब जो इनकलाब है उसके लिए किसी सियासी ओहदेदार की इजाज़त या मुंतज़र नहीं होता इनकलाब, बस कौमें निकल आती हैं। क्या सियासी ओहदेदार से हम मुराद खान साहब की ले लें कि खान साहब से मुलाकात अब सेकेंडरी होगी, अब आप लोगों ने निकलना है? जैसे डॉक्टर उस्मा ने आज अपनी पेशी के दौरान कहा कि बस आप लोग निकलो, शायद आप लोग इस चीज़ के ऊपर कायल हो गए। और दूसरा ये उन्होंने कहा कि जी अचकज़ई साहब और अलामा साहब से हम मशावरत ज़रूर करेंगे लेकिन फैसला पीटीआई अपना खुद लेगी, यानी कि आप अपना अलहदा प्लान कर चुके हैं कि जो मर्जी हो जाए, अब हमने ठंडा ठंडा नहीं, अब गरम गरम करके निकलना है। देखिए, जहां तक मुलाकात की बात है तो पिछले 7 महीनों से मुलाकात नहीं हो रही। इमरान खान साहब आइसोलेशन में हैं, उनको अगवा किया गया है। अगवा का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कैदी की भी अपनी हुकूक होते हैं। इमरान खान साहब से तो इवन वकला का एक्सेस नहीं है, बहनों की मुलाकात नहीं हो रही, बेटों से बात नहीं हो रही, तब भी सहूलत नहीं मिल रही, ज़ाती डॉक्टर की कोई रसाई नहीं है। तो ये तो 7 महीनों से आप जो देख रहे हैं वो जो इखलाक कानूनियत है, जो बुनियादी हुकूक से इमरान खान साहब को महरूम किया गया है, वो सारा सिनेरियो आपके सामने है। देखिए, मजम्मत ही आखिरी रास्ता हमारे पास बचता है। मजम्मत होगी सड़कों पे तो मफामत होगी। आफरीदी साहब 5 अगस्त को जो जलसा करना जा रहे हैं पेशावर में, जो कि एक जैम पैक पावर शो होगा जिसको आप वार्म अप मैच कह सकते हैं, और हम फाइनल की तैयारी हमारी कंप्लीट है। हम अपना होमवर्क कर चुके हैं। अफरीदी साहब वहां पे 5 अगस्त को ही अगला लाएअमल देंगे और वो जो अनाउंस करेंगे उसके बाद इस हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह हम ये तैयारी भी कर रहे हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ का वर्कर तो हमेशा निकलता है। उनको जो भी टारगेट दिया गया, जो भी लाएअमल उनके सामने रखा गया, डी चौक हो या फिर रेड जोन हो या फिर संजानी हो या 26 नंबर हो, तहरीक इंसाफ का वर्कर पहुंच जाता है। हम अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पूरी कौम को निकलना होगा। तहरीक इंसाफ का वर्कर तो बारहा निकल रहा है, इस बार भी निकलेगा। अवाम को भी अब अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जो 90% पाकिस्तानी इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं, उनको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। इनकलाब आम अवाम के निकलने से ही आता है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी मिनट है शफी जान साहब। 2 चीज़ें। पहली बात तो ये
کہ تیمور جھگڑا صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ان سے متعلق کنٹروورسی ہو گئی ہے کہ شاید خان صاحب کا حکم تھا کہ ان کو نائب وزیر اعلیٰ لگایا جائے، اور یہ سارے دعوے بشرا بی بی کی ہمشیرہ جو ہیں وہ کر رہی ہیں. اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کر دیں. اور دوسرا یہ کہ ایسی کوئی چیز بھی میرے بھائی کی پولیٹیکل انوالومنٹ کے اوپر میرا دوسرا جز لے لیں تاکہ پھر ہمارے پاس وقت کم ہے. شفیع جان صاحب، سہیل آفریدی صاحب کے بھائی کی پولیٹیکل انوالومنٹ کے اوپر بڑا ہلہ مچا رہا کے پی میں. خیر انہوں نے بڑا گریسفلی سہیل آفریدی نے اس کو ڈیل کر لیا، لیکن مینا خان آفریدی کے بھائی کے حوالے سے بھی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ شاید وہ بھی فیتے کاٹتے پھر رہے ہیں رئیس آفریدی صاحب. تو وہ کس کیپیسٹی کے اندر یہ پورا پولیٹیکل انوالومنٹ اپنی کر رہے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں پلیز. کہ پہلی بات جو تیمور جھگڑا صاحب کے حوالے سے اس وقت میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، ایسی کوئی چیز بھی ہمارے علم میں نہیں ہے. اگر ایسا کوئی میسج سہیل صاحب کے پاس آتا تو وہ ضرور اس پہ عمل کرتے. اور جہاں تک آپ نے ان کی بھائی کا ذکر کیا ہے، نوید آفریدی صاحب کا یا پھر مینا خان صاحب کے بھائی رئیس صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ آفریدی صاحب بارہا ہر میٹنگ میں یہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی بھی رشتہ دار کسی قسم کا کوئی انفلوئنس کسی بھی ڈپارٹمنٹ پہ نہیں ڈالے گا، اور ہم اسی پہ ہی پابند بھی ہیں. اور غنی صاحب کا جو واقعہ تھا وہ بڑے گریسفلی اس کو سالو کر دیا گیا ہے. اور دیکھیں ہم جو ہے جیسے میں اس وقت پشاور میں ہوں، میرا حلقہ کوہاٹ میں ہے، اس طرح مینا خان صاحب بلدیات کے وزیر ہیں، ایچ ڈی کا ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے، تو پیچھے حلقے جو ہے وہ بائی بھی دیکھتا ہے، وہ حجرے پہ بھی موجود ہوتا ہے. ہاں فیتا کاٹنا غلط بات ہے، فیتا ہم ورکر سے ہی کاٹتے ہیں. آپ میرا ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں یا پھر ہمارے دیگر وزراء کا ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں، جو فیتے یا کسی منصوبے کی انوگریشن ہوتی ہے وہ ہم اپنے ورکر کے ہاتھوں کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ شفیع اللہ جان صاحب، وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا میرے ساتھ موجود تھے. وقت کے لیے شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں، ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، عالمی امن کے ضامن ادارے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطی کی صورتحال بے قابو ہوتی جا رہی ہے اور پورا خطہ ایک ایسے خطرناک موڑ پر پہنچ چکا ہے جس کے نتائج ناقابل تصور ہو سکتے ہیں. ایران پر امریکی فضائی حملوں کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ مزید تباہ کن فوجی کارروائی کے اشارے دے رہے ہیں، جبکہ ایران نے خبردار کیا ہے کہ خطے میں موجود ہر امریکی فوجی اڈہ اور امریکہ کا ہر سہولت کار اس کی جوابی حکمت عملی کا حصہ بن سکتا ہے. عراق، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی تنصیبات ایران کے نشانے پر ہیں، جہاں خاص طور پہ امریکی فوجیوں کی رہائش گاہوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تازہ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں امریکہ نے پاسداران انقلاب کی بحریہ کی ایک بیس ہے جس کے اوپر حملہ کیا، جس کے بعد تنصیب کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہمارے سامنے آئی ہیں. یمن کے اندر حوثی باغی بھی بحری ناکہ بندی کا اعلان کر چکے ہیں. سعودی عرب کو براہ راست دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جبکہ پاکستان یہ واضح کر چکا ہے کہ سعودی اہداف اور مفادات ہماری ریڈ لائن ہے. اس تمام ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے ہماری معزز مہمان ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر سندس مستقیم صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہوں گی. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ، وہ جتنی امیدیں تھیں ہمیں کہ شاید ود دا پیسج آف ٹائم گزرتے ہوئے ہفتوں میں تلخیاں کم ہوں گی، حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے، یہ ایک امید تھی جو ہم باندھ چکے تھے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ امید جو ہے وہ کبھی بر نہیں آئے گی، اور حالات جس طرح سے مختصر اوقات کے اندر تبدیل ہو رہے ہیں تیزی سے، تو شاید یہ بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. جی بالکل، امید پر تو دنیا قائم ہے. امید تو ابھی بھی یہی کی جا رہی ہے کہ امریکہ کی جانب سے بالخصوص کے مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، لیکن لگتا ہے کہ اس بار ایران اب معاملہ رفع دفع کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. کم سے کم اکتوبر نومبر تک تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ فیس سیونگ دنیا کے سامنے اور خاص طور پہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے تھے جناب کہ معاملہ رفع دفع کر کے اپنی فتح کے جھنڈے گاڑیں کہ دیکھیں جناب میں جیت گیا ہوں اور اب دوبارہ سے ووٹ جو ہے وہ مجھے دیا جائے. لیکن یہ جو کمپرومائزڈ ایم اے یو تھا، کمپرومائز کو کہا گیا جناب اس ایم اے یو کو، نہ صرف اس زائنسٹ لابی کی جانب سے جو کہ امریکہ میں اسٹرانگ اسرائیلی اور یہودی ڈسپورا جو وہاں پر موجود ہے امریکہ میں، اس کی جانب سے کمپرومائز کہا گیا، بلکہ اپوزیشن نے بھی جو ہے یہ موقع جہاد سے جانے نہیں دیا، کیونکہ ظاہر ہے ایران کی طرح اپوزیشن بھی یہی چاہتا ہے کہ ان کو پولیٹیکل مات دی جائے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور یہ معاملہ جو ہے وہ طوالت اختیار کرے.
تو نہ صرف اس اپرچونٹی کا فائدہ جو ہے وہ اپوزیشن نے اٹھایا بلکہ ایران نے بھی اٹھایا, اور اپوزیشن چاہتی ہے جناب کہ انہوں نے کہا جناب یہ تو آپ نے بڑا کمپرومائزڈ ایم یو کیا, اس میں تو امریکہ کا نقصان اور ایران کا فائدہ ہی فائدہ ہے, 40-45 جنگ کے اس ایکسرسائز کا کیا فائدہ, جبکہ ایک بھی ملٹری مقاصد جو ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوا امریکہ کا. سو اس پر اٹھنے والے تنقید جو کہ اپوزیشن کی جانب سے تھی کہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ تھوڑا سا ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکہ کو بھی چل چڑی جناب کہ 10-12 روز کی جنگ جو ہے وہ اور کی جائے, اور یہ جو چل تھی بیسیکلی یہ امریکہ کو نہیں, یہ تو اسرائیلی لابی کو تھی کہ جناب مزید آپ کریں, مزید ان کا نقصان کریں. 13,000 نہیں, کم سے کم 20,000 اہداف کو تو نشانہ بنایا جو کہ انہوں نے بنایا 20,000 اہداف کو. اور اب جبکہ اتنا نقصان ایران کا ہو ہی چکا ہے تو بھلا ایران اب کیوں کر پیچھے ہٹے گا, جبکہ اتنا اسٹرانگ باقر غالب صاحب کا جو بیان سامنے آیا کہ جناب یہ جو اصول ہے کہ اگر یا سب یا کوئی نہیں, اگر ہم آئل نہیں بیچ سکتے تو کوئی بھی آئل نہیں بیچے گا. دنیا جتنی مرضی عالمی معیشت جو ہے وہ آئل کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ نقصان اٹھا رہی ہے, جس میں پاکستان بھی جو ہے وہ ان ممالک میں شامل ہے جو بڑھتی ہوئی آئل پرائسز کی وجہ سے نقصان ہے. تو ایران کی جانب سے بھلا کسی کا معاشی نقصان ہو یا کسی کا جو بھی نقصان ہو, اب ایران جو ہے اگین اس گولڈن اپرچونٹی کو پولیٹیکل مات جو ہے وہ ٹرمپ کی اس کو ہاتھ سے نہیں ویسے ہی جانے دے گا جیسے کہ اپوزیشن نہیں جانے دے گی. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی اپوزیشن کی جانب سے الگ پھنسے ہوئے ہیں, اسرائیلی لابی کی جانب سے الگ کو کہہ رہے ہیں جناب مزید آپ جنگ کریں, جبکہ ایران بھی چاہتا ہے. اور ان کی جو فتح کے جھنڈے گاڑنے کی جو خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا وہ اکتوبر-نومبر تک تو نظر نہیں آ رہا. یہ ایم او یو نیگوسیشن, پیس ڈیل, یہ ایسے ہی جو ہے لیکن ڈاکٹر صاحبہ اس میں ہمارے یا دنیا کے لیے سوچنے کے لیے جو پوائنٹس ہیں اس میں سب سے اہم چیز کا حوالہ جو شاید ایران کے لیے ایک خوشی کا باعث بنا تھا کہ جو منجمد اثاثوں کو بحالی کے حوالے سے بات کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ مختلف فیزز کے اندر ایران کو یہ رقم جو ہے وہ ادا کی جائے گی اور کس شکل میں ہوگی, یہ بھی پورا ایک پیمانہ انہوں نے واضح کیا. لیکن اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تھریٹ دیا ہے باقاعدہ ایران کو کہ آپ کارگوز کو جب ٹارگٹ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جو کمپنسیشن ہوگا وہ آپ کے جو ضبط اثاثے ہیں ان سے ادا کیا جائے گا. تو پیچھے ہٹانے کے لیے ایران کو امریکہ کے پاس بظاہر ہمیں بہت سے کارڈ نظر آ رہے ہیں, اور یہ کارڈ ہمیں سب سے زیادہ طاقتور محسوس ہو رہا ہے کیونکہ اس کے بعد ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس کا بڑا سخت قسم کا ریئیکشن آ رہا ہے کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہوگا, یہ خطرناک ہوگا, یہ غیر مستحکم کرے گا. تو ہم یہ سمجھ لیں کہ امریکہ کے پاس کارڈز ابھی بھی ہیں کہ ایران کو کس طرح سے روکا جا سکے. کارڈز دونوں ہی کے پاس ہیں, کارڈز امریکہ کے پاس. اچھا یہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ وہ واقعی ریکنسٹرکشن اماؤنٹ پے کریں گے یا نہیں کریں گے, اس میں کوئی بہت زیادہ صداقت نہیں. پہلے بھی ایک ٹرسٹ شیک تو ہوا تھا ود دی پیسج آف ٹائم, مستقل بنیادوں پر ٹرسٹ شیک ہوتا رہا. پہلے آپ نے دیکھا کہ پہلے انہوں نے ایک اماؤنٹ بتائی, پھر دوسری بتائی, پھر تیسری بتائی, پھر مارکو روبیو کی جانب سے مختلف بیانات, تو پولیٹیکل لیڈرشپ کی جانب سے ٹرمپ انتظامیہ کے مختلف اس حوالے سے گاہے بگاہے جو ہے وہ بدلتے ہوئے اسٹیٹمنٹس بھی آتے رہے. اور جبکہ ایران کی عوام تو صرف یہی چاہتی ہے جناب کی ریکنسٹرکشن اماؤنٹ اس کو ملے اور ان امریکن سیکشنز ان کے اوپر سے ہٹیں, اور جو جہاں سے جڑ پکڑی تھی سارے فسادات میں جو پرامن احتجاج تھا انیشلی, تو جناب ایران کی جانب سے پرامن احتجاج ہی تھا. وہ تو الگ بات ہے کہ یہ جو باقی لوگ بیچ میں گھس کر جو ہے اس پرامن احتجاج کو دوسری شکل دی گئی تھی وہ یہی تھا انفلیشن کی وجہ سے بڑھتی مہنگائی کی جانب سے. تو اس وقت ایران کی عوام کو صرف امریکن سیکشنز کا ہٹنا اور مہنگائی میں کمی اور اپنی ڈی ویلیو کرنسی کا بہتر ہونا, ایران کی عوام کو یہ مقصود ہے. لیکن جو IRGC ہے جن کو اپنی بھی ایران کے اوپر ہیجمنی تھوڑی سی زیادہ عزیز ہے اور وہ نہیں چاہیں گے کسی بھی طرح سے ان کا جو ایک ڈکٹیٹرشپ یا اتھارٹیٹیو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز گورنمنٹ اینڈ پیپل, وہ تھوڑا سا بھی اسٹیپ بیک کرے. تو جس طرح ٹرمپ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے جاتے ہیں فتح کے جھنڈے گاڑے, اسی طرح IRGC بھی چاہتی ہے کہ وہ بھی فتح کے جھنڈے گاڑے اور یہ ریکنسٹرکشن اماؤنٹ لے کر کہے جناب کہ دیکھیں اسٹریٹ آف ہارمز بھی ہمارے کنٹرول میں ہے, امریکن سیکشنز بھی ہمارے اوپر سے ہٹ گئی ہیں. اب یہ ایرانی گورنمنٹ کے لیے بھی اٹس ویری ٹرکی کہ وہ ان سارے گراؤنڈز پر اس طرح سے کھیلے کہ اپنے اتھارٹیٹیو نیس بھی برقرار رکھے ایرانی عوام کے اوپر, امریکن سیکشنز بھی جو ہے وہ ہٹ جائیں. اور ایک اور بات جو سارے سینیریو میں سامنے آئی کہ ایران کو کیسے کوئی جوہری ہتھیار بنانے سے روک سکتا ہے جبکہ باقی دنیا کو نہیں روکا, اور اگر ایران بنائے گا تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ سعودی عرب دوبارہ سے کوشش نہیں کرے گا, MBS سے کوشش نہیں کرے گا, اگر سعودی عرب کرے گا تو MBS بھی یہ کوشش کرے گا. اس لیے نہیں کہ ایران نے یہ بات بیان دیا ہے کہ ہمارے اوپر جس طرف سے بھی اٹیک کیا جائے گا ہم ریٹیلیٹ کریں گے, اور ہم ریٹیلیٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں, بلکہ بینگ دا تھرڈ اسلامک کنٹری اگر تو ایران کو بینگ دا سیکنڈ مسلم کنٹری جو ہے یہ رائٹ ملتا ہے تو پھر سعودی عرب بھی کوشش کرے گا, تو ایک کے بعد دوسرا تیسرا
اسلامک کنٹری جو ہے وہ لیکن ڈاکٹر صاحب ایران تو بہت پہلے واضح کر چکا، شہید آیت اللہ خامنئی جو ہیں وہ بھی بہت پہلے یہ واضح کر چکے تھے، ابھی مجتبیٰ خامنئی واضح کر چکے کہ جوہری ہتھیار حاصل کرنا تو ایران کی خواہشات میں کبھی شامل ہی نہیں رہا، اس کے اوپر تو باقاعدہ ایک فتویٰ ہے، لیکن جس طرح سے اپنی پبلک کے لیے، ان کے انٹرسٹ کے لیے اور اپنے قومی پیداوار کے لیے جو افزودہ کرنا ریکوائرڈ ہے یورینیم وہ کر رہے ہیں، اور سعودیہ کو بھی اتنے کی اجازت ہے، جوہری ہتھیار تو کبھی حاصل کرنا ان کی ترجیحات میں تھا ہی نہیں۔ ہاں لیکن اب دوبارہ سے 40-45 روز کی جو ایکسرسائز تھی اس میں دوبارہ سے موقع کیوں دیا پھر ایران جنگ دوبارہ شروع کرنے کا؟ نا یہ بات تو ایران 2015 میں ہی کہہ چکا تھا، 10 سال سے ایران یہ بات کہہ رہا ہے، تو پھر کیا جواز بنا تھا دوبارہ حملہ کرنے کا؟ یہ جواز دوبارہ جو ان کے بننے کی جرت ہے یہ دوبارہ نہ کر سکے، اس لیے جوہری انریچمنٹ کی بات بھی دوبارہ سے منظر عام پر آئی، اور سب سے اسٹرانگ تھریٹ اسٹریٹ آف ہارمز کے بعد ان کا میزائل پروگرام بن کر سامنے آیا۔ تو جوہری پروگرام کی بات تو 10 سال سے جو کی تو ہے وہ دوبارہ سے منظر عام پر آ گئی، لیکن میزائل پروگرام سسٹم اور اسٹریٹ آف ہارمز یہ دو میجر تھریٹس تھے جو اب دوبارہ سے امریکہ کے لیے اس جنگ کے بعد ابھر کر سامنے آئے، یعنی کہ لینے کے دینے پڑ گئے، جو مقاصد تھے وہ تو پورے نہیں ہوئے، رجیم چینج کا خواب بھی ویسے ہی رہ گیا دھرا کا دھرا، اور جبکہ میزائل پروگرام سے پتہ چلا کہ کتنا اسٹرانگ ہے ایران اپنے میزائل پروگرام سسٹم میں، بیک بائی چائنا ہو، بیک بائی رشیا ہو، یا اس کے انٹرنل بنے ہوئے میزائل ہوں، جتنے سستی لاگت کے میزائل ہیں $10,000 سے ان کے میزائل سے وہ آپ کی تمام فوجی اڈے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اردن تک کے ان کے سیفسٹ اڈے تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور آپ کے جو ہے وہ ملینز آف ڈالرز کے جو میزائل یا انٹرسپٹرز ہیں وہ دھرے رہ جاتے ہیں ان کے میزائل سے۔ تو میزائل پروگرام اسٹریٹ آف ہارمز، آپ دیکھیں اسٹریٹ آف ہارمز کے بعد سے اب اگر باب المندب بھی افیکٹ ہوتا ہے، یمن باب المندب کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، تو اس کے بعد سوئس کینال متاثر ہوتی ہے، اور پھر پورا یورپ اور امریکہ تک بھی جو رسائی ہے وہ آئل کی وہ کیسے ممکن ہو پائے گی؟ اور آپ کو پتا ہے باب المندب کی پٹی تو اسٹریٹ آف ہارمز سے بھی 40 کلومیٹر مزید پتلی ہے، تو ایک ہی اگر آپ کے پاس اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے کے بعد راستہ بچتا ہے، یمن کا بہت اسٹرانگ کنٹرول ہے اس باب المندی کی، پورا یمن ہی اس کے ساتھ ہے نا، اور اس کے علاوہ بھی اس کے ساتھ ایٹرکا اور جو بھی لیکن بہت سارے لوگ ڈاکٹر صاحبہ اس چیز کا بھی شبہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک ہارڈ لائنر کا رول IRGC پلے کر رہا ہے، اور اس میں ہمیں یہ نظر بھی آتا ہے کہ جب تک ہم MOU سائن کرنے کی حد تک تھے تو چیزیں بہت حد تک اتفاق رائے کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھیں، لیکن IRGC کا اس دن بھی ایک ہارڈ سٹانس تھا، آج بھی ہے، اور شاید اسی وجہ سے یہ MOU جو ہے اس کی یہ بے وقت ہو گیا، دوبارہ سے جنگ ایک نئے طریقے میں ایک نئے فیز کے اندر داخل ہو گئی۔ تو دنیا کے اندر سے جو ہمدرد تھے ایران کے لیے اس پورے پروسیس میں، اس پوری جنگ میں، مسلط کردہ جنگ کے بعد وہ ہمدردوں کی تعداد اب کم ہو رہی ہے، کیونکہ ایران کا جو موقف ہے وہ ضرورت سے زیادہ سخت ہو رہا ہے، یا IRGC کا جو موقف ہے وہ ان کی سویلین لیڈرشپ کے اوپر حاوی ہے۔ تو یہ بھی ایک رائے پائی جا رہی ہے۔ دو رائے ہیں، ایک تو عالمی معیشت متاثر ہونے سے لوگ اس معاملے میں جو ہے وہ دونوں ممالک کے لیے جو ہے اب وہ اتنی پازیٹیوٹی یا ہمدردی نہیں رکھتے جو کہ پہلے رکھتے تھے۔ آپ کی بات بالکل 50% تو بالکل ٹھیک ہے کہ عالمی معیشت جو متاثر ہو رہی ہے، ہر کنٹری کو اپنی معیشت، اپنے لوگ، اپنی نیشنل سوورنٹی جو امپورٹنٹ ہوتی ہے، امپورٹنٹ کہ ہمیں رکھتی ہے، لیکن سیکنڈ اس کا پہلو یہ ہے جناب کہ جب MOU ہو گیا تھا، اسلام آباد ٹاپ ہو گئے تھے، سوئٹزرلینڈ جا کر MOU ہو گیا تھا، 60 روز کا ٹائم مانگا گیا تھا، تو دوبارہ سے جو جنگ شروع ہوئی تھی تو اب ایران کی ریجڈٹی مزید جو سخت ہو گئی ہے، اس بارے میں دنیا ابھی بھی جو ہے وہ ایران کے 50% ساتھ دے رہی ہے جناب کہ واقعی اس وشو کے سائیکل کو بریک کیا جائے، کہ MOU سائن کرنے کے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی لابی اپنے اپوزیشن کی باتوں میں آ کر MOU کو کمپرومائز سمجھ کے دوبارہ سے حملہ کرنے کی جو جسارت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے اس وشو سائیکل کو بریک ہونا بہت ضروری ہے۔ اس معاملے میں IRGC کا ریجڈ ہونا بھی دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر اس بار جو ہے وہ اکتوبر نومبر تک نہیں لے کر جاتا تو یہ MOU کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے سگنیچر کی تو کوئی وقت ہی نہیں رہی ہے، کہ جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے US پریزیڈنٹ کے سگنیچر کے بعد بھی جو ہے وہ اس کو بریک خود ہی وہ کر دیتے ہیں۔ تو اب MOU کی بات سے دنیا باہر نکل آئی ہے کہ کوئی پیس ڈیل، کوئی امن معاہدہ، کوئی MOU سائن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ دوبارہ شروع نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اب ان کی سیاسی موت ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس مسئلے کا حل ہے۔ ایران جو ڈپلومیٹک اور اسٹریٹجیکلی اس بات کو لے کر چل رہا ہے، دنیا اس بات کو بھی سمجھ رہی ہے۔
हाँ, आलमी मीशत से अपने अपने मुल्क अपने अपने तौर पर जरूर मुतासिर है, लेकिन ईरान अगर अब ना खड़ा रहा, ना जम के खड़ा रहा, तो दोबारा से ईरान क्या, लबनान क्या, किसी भी मुल्क के ऊपर ही हमला करने की जसारत कर सकते हैं। और अब पूरी मुस्लिम दुनिया क्या, अब कोई भी मुल्क वेनेजुएला के बाद नहीं चाहता कि अमेरिका की ये जरूरत हो कि कभी भी किसी मुल्क के ऊपर हमला कर दे। तो डोनाल्ड ट्रंप की सियासी मौत फेज एक और भी आ गया ना, लग रहा है बिल्कुल डॉक्टर साहब, फेज जो एक और नया इस जंग के अंदर हमें नजर आ रहा है, वो हमें कहीं ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। हमें पता है कि हम एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन इस जंग के अंदर हुसियों को इनवाइट करना ईरान का, फिर उनका लब्बैक कहना, बाबुल मंदब को बंद कर देना, सऊदी कार्गोस के ऊपर अटैक हो जाना, पाकिस्तान का इन्वॉल्व हो जाना, फिर कतर, वो भी एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा था, कतर की कार्गोस के ऊपर भी अटैक उस वक्त हो जाना जब कतर का पीएम जो है वो ईरान के अंदर मौजूद है। तो आपको नहीं लगता कि ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जो शायद अभी चीज़ें थमी हुई है, शायद तहम्मुल के दायरे के अंदर हैं, हो सकता है कि वो दायरा मिटना शुरू हो जाए, हो सकता है कि किसी के पास कोई चॉइस ना बचे। तो इसके अंदर फौरी तौर पे ईरान को भी तो कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये बातें हो रही हैं कि ईरान को किसी ना किसी और बैठना होगा ताकि चीज़ों को हल किया जा सके। एक सख्त मौक़िफ़ के साथ तनहा इस पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो सर्वाइवल इतना आसान नहीं होगा। वेरी ट्रिकी सिचुएशन। और रूसी मलेशिया के जो अटैक है उसकी तो पाकिस्तान ने भी भरपूर मजम्मत की है, बिकॉज पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो है वो डिफेंस पैक्ट है, और पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स के ऊपर कोई भी हमला करे। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ने पहले जिस तरह से बैलेंस आउट किया सारी सिचुएशन को अपनी बैलेंस डिप्लोमेसी के जरिए, तो ईरान को पाकिस्तान की बर वक्त मजम्मत करना भी इस प्रोसेस में बहुत ही खुश आइन इकदाम है कि क्यों आपने सऊदी अरब के ऑयल के ऊपर जो वो हमला किया। और सऊदी अरब भी अगर ऑयल नहीं देगा तो दुनिया जो है, अगर सऊदी अरब भी ऑयल नहीं देता और अगर ईरान भी ऑयल नहीं देता तो पाकिस्तान समेत बहुत सारे मुल्क कहाँ जाएंगे। तो पाकिस्तान का बर वक्त इस अटैक की मजम्मत करना भी खुश आइन था। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान दोबारा से बैलेंस आउट सिचुएशन को करेगा। कतर ने तो अपने हाथ खड़े कर लिए, इवन इराक ने सालसी का किरदार अदा करने की रिसेंटली कोशिश की। ईरान और इराक जो 10 साल जंग के बाद हटे थे, तो कतर ने तो हाथ खड़े कर लिए जनाब कि वो अपना कोई नुकसान नहीं चाहते हैं, और बार बार जो है वो MOU और पीस डील और MOU पीस डील के साइकिल से कतर तो बाहर खड़ा हो गया। लेकिन पाकिस्तान ताहाल अपनी कोशिशें बरकरार रखे हुए हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ मजम्मत की, बल्कि पाकिस्तान दोबारा से जो वो ईरान जो पाकिस्तान की बात सुनता रहा है सारे सिनारियों में, दोबारा से पाकिस्तान अपनी कोशिश करेगा इस उम्मीद के साथ कि ईरान दोबारा से पाकिस्तान की बात सुनेगा, और दोबारा से जो सऊदी अरब के ऊपर जो वो किसी भी मुस्लिम कंट्री के ऊपर डायरेक्टली इस तरह से अटैक करने से ईरान गुरेज करेगा। पाकिस्तान की कोशिश रहेगी। ठीक है, अभी ये उम्मीदें भी डॉक्टर साहब जाहिर की जा रही हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ये खबर भी आई थी, रिपोर्ट की गई अल जजीरा की तरफ से कि सऊदी अरब के 2 खाम तेल ले जाने वाले जो बड़े टैंकर्स थे उन्होंने बाबुल मंदब को अबूर किया है। तो तज्जियाकारों के नज़दीक शायद माहौल के अंदर जो हीट थी उसको कम करने के लिए ये एक जेस्चर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुंदस मुसाहिबा मेरे साथ मौजूद थी, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।